बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। डॉक्टर शकील अहमद शाहिद साहब के यूट्यूब चैनल अल कलम के दिली शुक्रिया के साथ मोहतरमी मोहम्मद अनीस दयालगढ़ी साहब का एक इंटरव्यू पेश खिदमत है, जिसमें उन्होंने 7 सितंबर को अहमदिया मुस्लिम जमात को नॉट मुस्लिम करार दिए जाने वाले कौमी असम्बली पाकिस्तान के फ़ैसले का एक इंतहाई दबंग अंदाज में पोस्टमार्टम किया है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 सितंबर 1974 का दिन जमात अहमदिया के लिए यौमुल फुरकान का हुक्म रखता है। इस दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी कम से कम 2 पेशगोइयाँ वाज़ेह तौर पर पूरी हुई, और भी बहुत सी पेशगोइयाँ पूरी हुई, लेकिन 2 पेशगोइयाँ बड़े अजीम शान रंग में पूरी हुई। आपने फरमाया था कि इस्लाम का एक वक्त आएगा कि इस्लाम का कुछ भी बाकी रह जाएगा सिवाय नाम के, और कुरान का कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा सिवाय रस्म के। तो फिर सहाबा ने पूछा कि फिर क्या होगा, तो आंसर ने उसका हल बताया कि लंबी हदीस है, लेकिन उसको मुख्तसर कर रहा हूँ कि फिर उस वक्त इमाम महदी और मसीह आएगा जो फिर इस्लाम को दोबारा रिफॉर्म करेगा, और उसका इलामत क्या होगी। आपने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, उस पर वही हालात गुजरेंगे जो मुझ पर और मेरे सहाबा पर गुजरे। तो फिर आपने फरमाया कि मुसलमान इस कदर बदकिरदार हो जाएंगे कि अब यहूदियों से भी आगे गुजर जाएंगे। अगर यहूदियों के 72 फ़िरके थे तो उनके 73 हो जाएंगे, और हर फ़िरका ये कहेगा कि मैं नाजी हूँ, लेकिन एक फ़िरका नाजी होगा। अब एक अरसे से इस्लाम बिगड़ भी गया, और इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। आज का मीडिया भरा हुआ है, अखबारें भरी हुई हैं, ख़ुद सारे एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इस्लाम का क्या हाल हो गया। मुसद्दस अली जो पढ़ ले उसमें हाल ही ने भी लिखा है, रहा दीन बाकी ना इस्लाम बाकी, फ़कत रह गया इस्लाम का नाम बाकी। तो सारी बल्कि वो नोहा ही कहा हुआ है इस्लाम का। तो इस्लाम का ये हाल तो हो गया। अब आने से फरमाया था कि एक फ़िरका नाजी होगा, 72 नहीं कहा था। अब हर कोई अपने आप को नाजी कहता था। अब 7 सितंबर 1974 को उन्होंने ये फ़ैसला करके कि हम 72 एक तरफ हैं और ये अहमदिया मुसलमान फ़िरका जो एक तरफ है, हज़रत सल्लम की हदीस को मिनोन पूरा कर दिया। यहाँ दरूद भेजने को दिल करता है हज़रत सल्लम के कि किस तरह आपने ये सारी तफसील भी बता दी। फिर अगला बात ये थी कि मा अना अलैहि सहाबी, कि वो कौन होंगे, उन पर मेरे और मेरे सहाबा पे जो हालात आए वही आएंगे। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा पढ़ने से रोका गया, तौहीद से रोका गया, हमें भी कलमा पढ़ने से रोका गया और तौहीद के इकरार से रोका जाता है। आन वसल्लम पहले वो शख्स हैं जिनको हज से रोका गया, अहमदियों को भी हज से रोका जाता है। फिर आन वसल्लम का बाइकाट किया गया, मारा पीटा गया सिर्फ इस्लाम के नाम पे। तो आज बाइकाट किसका किया जाता है? 72 फ़िरके किसी का बाइकाट नहीं करते, सिर्फ अहमदियों का बाइकाट करते हैं। तो ये सारी अहादीस जो हैं बड़े पूरे शान के साथ जो है वो हदीस भी पूरी हुई और ये पेशगोई भी पूरी हुई। और फिर इन्होंने ख़ुद बता दिया कि हम 72 एक तरफ, ये एक फ़िरका एक तरफ। हम अगर कहते हैं कि हम एक तरफ हैं तो ज़ाहिर है किसी को नहीं मानना था, तो उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया। और हज़रत मसीह मौऊद के फ़ारसी शेर भी है जो मुझे अब ज़ुबानी याद नहीं, लेकिन उसका मफ़हूम यह है फ़ारसी शेर का कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने हमको अलहदा कर दिया है, अब हमें अपने खुदा की तरफ तवज्जो करने और इस्लाम की तबलीग का मौका मिल गया है। अच्छा, एक तो ये हदीस मैंने बताया कि कितनी शान के साथ पूरी हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आन वसल्लम और आपकी उम्मत पे बेशुमार दरूद नाज़िल करे। दूसरे ये कि 7 सितंबर के दिन ये फ़ैसला हुआ है, 1974 7 सितंबर को ये फ़ैसला हुआ है। 7 सितंबर 622 को मक्का की एक पार्लियामेंट जो थी, दारुन नदवा जिसको कहा जाता था, ऐन उस दिन उसने ये फ़ैसला हज़रत के ख़िलाफ़ दिया। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो मौलाना दोस्तों साहब की तहकीक है और उन्होंने इसमें लिखा भी हुआ है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो तारीख़ 7 सितंबर 622 ईस्वी बनती है, और तकरीबन 1350 साल बाद, 1352 साल बनते हैं। जब भी 1974 को ऐन 14वीं सदी में वो ये फ़ैसला कर रहे हैं 7 सितंबर
1974 کو. اب وہ شروع کیسے ہوئی اس کے تانے بانے تو پہلے سے بنے جا رہے تھے. اس کا پہلے یہ ان کا 1974 میں اسلامی سمٹ کانفرنس ہوئی، اسلامک کانفرنس ہوئی لاہور میں. اس میں سب کو بلایا گیا. پروگرام یہ تھا کہ اسلام کا کہ خلیفہ بنایا جائے یا ہیڈ بنایا جائے. اس کے روک میں ایک ہی خلیفہ تھا، خلافت ایک ہی تھی پوری دنیا میں، وہ تھی اسلامی جماعت احمدیہ کی خلافت، جس کے بارے میں حضرت مسیح نے فرمایا کہ وہ دائمی ہے اور ابد تک رہے گی ساتھ، اور وہ ابھی تک پوری ہو رہی ہے. جماعت احمدیہ کی خلافت کی خدا تعالیٰ وہ اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما رہا ہے. اب تو تانے بانے میں بتا رہا تو کسی وقت گنے جا رہے تھے کہ اس خلافت کو بھی ختم کیا جائے اور ایک خلیفہ نہیں تو کم از کم ایک سربراہ مقرر کیا جائے. عیدی امین صاحب نے 1974 کی اسلامک کانفرنس میں یہ کہہ بھی دیا کہ شاہ فیصل ہی ہمارے بہترین لیڈر ہیں، فوشلاگ بھی دیا. اس پر ان کی فوٹو میں چل نکلیں اور دعا کرتے ہوئے شاہی مسجد میں، اور یہ نظر یہ آ رہا تھا بظاہر، وہ اعلان نہیں ہوا اس کا، کہ بظاہر یہ پروگرام تھا کہ ان کو اگر خلیفہ یا امیر المومنین نہیں تو کم از کم پوری اسلامی امہ کا ایک سربراہ جو ہے وہ چن لیا جائے. لیکن وہ نہیں اس میں کامیاب ہو سکے. دوسری طرف انہوں نے زور لگایا کہ یہ خلافت ختم کی جائے، وہ بھی نہیں کر سکے. اب انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، اس کی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پروگرام میں، کہ 22 مئی کو ربوہ میں نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ وہاں سے گزرے اور انہوں نے وہاں پہ ہنگامہ کیا، بے حیائی کی اور گالیاں بھی دیں، اور پھر بتا کے گئے کہ ہم 29 مئی کو دوبارہ آئیں گے. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، ملتان سے وہ خیبر میل پہ براہ راست جا سکتے تھے راولپنڈی. ملتان سے خیبر میل براہ راست جاتی ہے راولپنڈی، لیکن وہ وایا ربوہ آئے. یہ ساری ایک پلاننگ تھی. اور پھر 22 کو آئے ہیں اور کہہ کے گئے ہم 29 کو آئیں گے، اور وہاں پہ اشتعال دلایا لوگوں کو. بہرحال ہمیں اشتعال میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس سے قبل حضور جو ہے خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ انتباہ کر چکے تھے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنی اور اشتعال میں نہیں آنا. بہرحال 29 مئی کو ہنگامہ ہوا اور وہ کروایا گیا، اسپیشل کروایا گیا. اور جو ہی وہ وہاں ہوا، کچھ بھی نہیں، ان کو مار کٹائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت یہ مشہور کیا گیا کہ ان کی زبانیں کاٹ دی گئیں، ان کے ناک کاٹ دیے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور پورے پاکستان میں اس بنا پر آگ لگا دی گئی کہ مسلمان اسٹوڈنٹس پہ بہت ظلم ہوا ربوہ ریلوے اسٹیشن پر. اور اس کے بعد پھر اخبارات نے خود تسلیم کیا کہ یہ رپورٹیں غلط تھی، ہمیں غلط رپورٹ، جو شرفاء تھے، شریف اخبار تھے، باقی انہوں تو جنہوں نے آگ لگانی تھی وہ تو برابر آگ لگانے میں مصروف تھے اور جلتی پہ تیل کا کام کر رہے تھے. لیکن بعض اخبارات ایسے شریف تھے جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ کچھ نہیں ہوا تھا، اور وہاں پہنچتے ہی، فیصل آباد پہنچتے ہی ٹرین کے انہوں نے اشتعال انگیزی شروع کر دی. اور اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ تھا، آج اس ہنگامے کو 50 سال ہو گئے، آپ نے کبھی کسی ایک اسٹوڈنٹ کا نام نہیں سنا ہوگا کہ یہ کہے جی میں وہ غازی ہوں جس کو ربوہ شہر میں مار پڑی تھی، میرا ناک کاٹا گیا، میری زبان کاٹی گئی، میرا ہاتھ کاٹا گیا. کوئی ایک بھی نہیں، ورنہ یہ تو بہت مشہور کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک ساری پلاننگ تھی، اس کی ایک میں اور ویڈیو میں تفصیل بتا چکا ہوں، تھوڑی سی ذرا یہاں بتانی ضروری تھی. اور یہ تانا بانا کس لیے بنا گیا کہ کہا گیا کہ جی اب ہم اس معاملے کو حل کریں گے، 90 سالہ مسئلے کو میری حکومت حل کرے گی. بھٹو صاحب نے کہا ہم اب اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور جمہوری طور پر اس کو حل کریں گے. اب جمہوری طور پر مذہبوں کے فیصلے تو نہیں ہوئے جاتے نا. اگر مذہب کا فیصلہ جمہوری طور پر کیا جائے اور اکثریت کی بات مانی جائے تو ہر نبی جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اکثریت جو تھی ہر نبی کے خلاف تھی. جب بھی کوئی نبی آیا، جب کوئی نبی آیا تو اکثریت اس کے خلاف تھی، اور اس وقت کی حکومت بھی خلاف تھی. نمرود کی حکومت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف تھی، حضرت موسیٰ کے خلاف تھا فرعون. اسی طرح آج صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتا چکا ہوں کہ وہاں کی بھی پارلیمنٹ ہی گئے نا، دارالندوہ کہہ رہے ہیں، اب پارلیمنٹ کا لفظ بعد میں چنا گیا نا، اس وقت تو یہی ہوتی تھی. انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ فساد پھیلا رہا ہے، یہ ہماری قوم کو منتشر کر رہا ہے اور ہمارے آبائی دین کو بگاڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو حل کریں گے. اور ہوا کیا، ایک پارلیمنٹ تھی، اس کو اسپیشل کمیٹی کی صورت دے دی گئی 1974 میں، جس کا اجلاس جو اس وقت اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں ہوتا تھا. پارلیمنٹ یہ وجہ موجودہ، یہ تو بعد میں بنی، اس وقت اسٹیٹ بینک کی عمارت میں ہوتا تھا.
اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو کمیٹی ہے اس کو اسپیشل کمیٹی کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے اور اس میں یہ کیس پیش ہوگا اور ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب ایک بلوہ ہوا ہے، چھوٹا سا ایک معمولی سا بلوہ، میں بتا رہا ہوں بہت معمولی سا بلوہ تھا، کسی کا کان بھی نہیں کاٹا گیا، تھپڑ وغیرہ مارے انہوں نے یا کوئی، اور وہاں پہ روکنے والے بہت زیادہ موجود تھے۔ ہمارے ایک میاں تامی مرحوم فوت ہو گئے ہیں، میاں منور احمد صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اسٹیشن سے روک رہے تھے احمدیوں کو، ہٹو پیچھے، تمہیں پتہ نہیں خلیفہ وقت نے کہا کہ ہم نے کوئی کام نہیں، ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی کام۔ اسی طرح باقی لوگ بھی روک رہے تھے، صدران جو تھے وہ روک رہے تھے، قائدین جو تھے وہ روک رہے تھے، تو اکثریت روکنے والوں بھی تھی وہاں، اور کچھ نہیں ہوا وہاں پہ۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہم پارلیمنٹ میں حل کریں گے۔ اب کئی بلوے ہوتے ہیں، کب وہ پارلیمنٹ نہیں جاتے ہیں، اور ساتھ سمدانی کمیشن جو ہے وہ بھی مقرر کر دیا۔ اب اگر سمدانی کمیشن مقرر کیا تھا تو پھر پارلیمنٹ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا اور فیصلہ بھی طے شدہ تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، پارلیمنٹ کو ایک اسپیشل جج کی حیثیت دے دی گئی، اور پھر جماعت احمدیہ کے وفد کو بلایا گیا کہ آپ یہاں آ کے اپنی وضاحت کریں۔ اب بات تو ہونی چاہیے تھی وہ روا کے ہنگامے کی، لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ نہیں ہم آپ کے مذہب کے اور آپ کے دعوی جو ہیں یا آپ کا جو عقائد ہیں ان پہ بحث کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مقام ہی نہیں ہے، مطلب کہیں کسی ملک کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، جماعت احمدیہ کا وفد 5 ممبران کا مشتمل تھا، جس کے لیڈر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب، حضرت مولانا دوست محمد شاہد صاحب، اور حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت شیخ محمد احمد مظہر صاحب فیصل آباد والے۔ یہ 5 وفد پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن تھا جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اور انہوں نے جماعت احمدیہ کی نمائندگی کی۔ اس سے قبل ایک محضر نامہ تیار کیا گیا تھا جس میں یہ ساری باتیں جو تھیں وہ بتائی گئی تھیں، اور اس میں محضر نامے میں یہ بات پہلے سے کلیئر کر دی گئی کہ کیا کسی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی مذہب کا فیصلہ کرے، اور پھر آپ نے اسی محضر نامے میں پھر ختم نبوت کی آگے بحث ہے، پھر جہاد کی بحث ہے۔ یہ جو اہم موضوع ہیں جو اسلام میں احمدیت پہ الزام لگائے جاتے ہیں، اور ان سب پہ بحث ہے پہلے۔ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ ختم نبوت اور جہاد پہ بات ہی نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں، اور بعد میں کہا یہ گیا کہ یہ چونکہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دے گا۔ اور 13 دن بحث ہوئی ہے، پہلے 2 دن محضر نامہ پڑھا گیا، 11 دن بحث ہوئی ہے، یعنی 13 دن کی پوری کارروائی تھی، پہلے 2 دن محضر نامہ اور 11 دن بحث ہوئی ہے۔ ایک دن بھی ختم نبوت پہ سوال نہیں ہوا۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ختم نبوت کی، چونکہ ختم نبوت میں ایمان نہیں رکھتے تو اس لیے ان کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ اور بحث کیا ہو رہی ہے؟ اب ذرا سنیں، ایسے سوالات ہوئے ہیں وہاں پہ کہ اب ظاہر وہ اتنی ضخیم رپورٹ ہے، وہ 3000 صفحہ سے زیادہ ہے، وہ کون پڑھے گا؟ اور لیکن اس وقت مولویوں نے جب کہا تھا کہ اس رپورٹ کو شائع کریں تو ایک دلچسپ جو ہے بات وہ سامنے یہ آئی تھی کہ 12 نومبر 1974 کو فیصلہ 7 ستمبر کو ہوا، تو 12 نومبر 1974 کو بھٹو صاحب جب ملتان آئے ہیں تو واپس جانے لگے تو صاحبزادہ فاروق علی صاحب، یہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب اسپیکر تھے اور اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جس نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے۔ صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو کہ چیئرمین تھے، وہ ان کو ملتان سے جب وہ جانے لگے ہیں بھٹو صاحب تو الوداع کہنے کے لیے ملتان ایئرپورٹ پر آئے، اور اس کے بعد وہ ملتان بار روم میں آئے اور وہاں ان سے بہت سے سوال کیے۔ جماعت اسلامی کے ایک ایڈوکیٹ نے پہلے شکریہ ادا کرا، کہا کہ یہ آپ نے بہت عظیم الشان کام کیا ہے اس پارلیمنٹ میں، تو یہ رپورٹ کیوں نہیں شائع کی جاتی؟ تو انہوں نے انگریزی میں یہ فقرہ کہا جو بعد میں ایک وکیل نے بتایا کہ مرزا ناصر احمد از دا ونر، مرزا ناصر احمد از دا ونر، اور اگر یہ رپورٹ شائع کر دی جائے تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا۔ یہ ہے جو انہوں نے صاحبزادہ فاروق علی صاحب کا بیان ہے جو انہوں نے ملتان بار روم میں دیا، اور وہاں اس وقت کے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اس کے گواہ ہیں، اور 1-2 ایڈوکیٹس نے یہ آ کر بات بتائی بھی۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں یہ بات ہوئی ہی نہیں جس کی بنا پر ہمیں غیر مسلم قرار دیا۔ اب یہ سوال کیسے ہوتے ہیں؟ عجیب و غریب سے بہت سے سوال ہیں۔ پہلے تو حضرت خلیفہ مسیح ثالث کا تعارف
پوچھا گیا. آپ نے تعارف فرمایا, بتایا سارا کہ میں مرزا ناصر ہوں اور یہ وہ. تو انہوں نے کہا اچھا آپ وہ ان کے پوتے بھی ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہاں میں پوتا بھی ہوں حضرت مسیح علیہ السلام کا. تو پھر کہا کہ آپ خلیفہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں خلیفہ ہوں. آپ امیر المومنین بھی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے امیر المومنین بھی کہتے ہیں. تو امام جماعت احمدیہ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو تو یہ سارے آپ فرائض کیسے انجام دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ساری یہ علیحدہ علیحدہ فرائض نہیں ہے, یہ کوئی یہ عہدے نہیں ہیں. مجھے امیر المومنین بھی کہتے ہیں, امام جماعت احمدیہ بھی میں ہوں اور خلیفۃ المسیح بھی ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خلافت میرے بعد خلافت قائم ہوگی جو 1000 سال سے دائمی ہے, 1000 سال سے زیادہ چلے گی. تو پہلے خلیفہ ہوئے, دوسرے خلیفہ ہوئے, میں تیسرا خلیفہ ہوں. تو اس لحاظ سے میں خلیفۃ مسیح ثالث بھی ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیزینیشن ہے یا کوئی اس قسم کا کوئی عہدہ ہے. تو پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ خلیفہ معزول ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں معزول نہیں ہو سکتا. نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کو معزول ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں خلیفہ نہیں معزول ہو سکتا. تو اگر وہ اس کو کچھ ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا کوئی ایسا, تو ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور ایسا کبھی ہوا نہیں, لیکن خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا. اچھا اس تعارف کے بعد اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں چوٹ تھا جو یہ سوال ہوا ہے. کہتے ہیں اگر آپ کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اب شروع میں یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور نے مسکرائے. حضور کی مسکراہٹ تو بڑی مشہور, میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. ایسا عظیم الشان مسکراہٹ بھی بڑی پیاری تھی اور جلوہ تھا بڑا خلیفہ ثالث کا, جس نے دیکھے ہوئے وہ نہیں بھول سکتا. مجھے تو کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے میں تصور کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سوال میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایک پارلیمنٹ کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سنی ہے اور اسے کہیں شیعہ ہے, اور ایک شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسمبلی کہے نہیں تم عیسائی ہو, سکھ ہو یا کچھ اور ہو. تو چونکہ حضور نے شیعہ کا نام بھی لیا تو یحییٰ بختیار صاحب جو تھے وہ شیعہ تھے. اس پر جو صاحبزادہ فاروق علی صاحب تھے جو چیئرمین, ان کو غصہ آیا نہیں آپ آئی وٹنس ہیں, آپ صرف جواب دیں اس کا سوال کا. ان کو یہ تھا کہ ہمارے وہ دوسرے, کیونکہ محضرنامہ پیش کرتی تھی جماعت, اور محضرنامے میں یہ لکھا ہوا بھی موجود تھا کہ ہر فرقہ دوسرے کو غیر مسلم قرار دے چکا ہے, صرف ہماری بات ہی نہیں ہے, ہر فرقہ ہر دوسرے کو غیر مسلم قرار دے چکا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ یو آر دا آئی وٹنس, یو مسٹ ریپلائی دس فنڈامنٹل کوشچن. تو پھر حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان تو چند ڈویژنوں کا نام ہے, پاکستان نہیں. جواب سنے کیسا جلالی جواب ہے. پاکستان نہیں, سعودی عرب نہیں, سارا عالم اسلام, بلکہ یو این او بھی ہمیں اگر غیر مسلم قرار دے دے تو میں اس فیصلہ کو غلط قرار دے کر اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑوں گا. دوسری یہ بات یہ ہے کہ ہمارے آقا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق فرمایا تھا کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 ناری ہوں گے اور ایک حقیقی مسلمان ہوگا. اب آپ سارے یہاں یہ فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ 72 درست ہیں اور ایک غلط ہے, جبکہ آن فرمایا تھا کہ 72 ناری ہوں گے اور ایک حقیقی مسلمان ہوگا. تو میں بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ 72 مسلمان ہیں اور احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو یہ فیصلہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریم کورٹ کے خلاف ہوگا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے آپ کی سپریم کورٹ جانے. پھر آگے فرماتے ہیں آخری نبی کے بارے میں انہوں نے پوچھا سوال, اٹارنی جنرل صاحب نے, کہ آخری نبی کے بارے میں کہ آخری نبی تو پھر اگر آپ مرزا غلام احمد صاحب کو آخری نبی مانتے تو پھر تو آخری نبی وہی ہوئے نا. تو حضور نے فرمایا نہایت عارفانہ جواب دیا کہ جس کا دعویٰ ہی یہ ہو کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اور وہ یہ اعلان کرے وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل چیز ہے, میں تو کچھ چیز نہیں ہوں, میں تو ان کا غلام ہوں. وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں اس کو انتم نبی ہوں اور اسی کے زیر سایہ ہوں اور اسی کا میں غلام ہوں, تو وہ آخری نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی امت کے نبی دوبارہ آ جائیں تو وہ یقیناً آخری نبی ہوں گے, کیونکہ وہ مستقل نبی تھے اور انہیں براہ راست نبوت ملی تھی. تو ایک دن انہوں نے سوال کر دیا, ان کے ہاتھ میں چٹھی یحییٰ بختیار صاحب کے ہاتھ میں, اور کسی اپوزیشن کے لیڈر نے بھیجی تھی. اس میں لکھا تھا کہ مرزا صاحب نے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب سیرت الابدال کے صفحہ 193 پر حضرت مسیح علیہ السلام کی سخت توہین کی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی,
اور سخت گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت کلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات کو وہ کتاب دیکھوں گا، کل میں آپ کو نا اس کا جواب دوں گا۔ تو اگلے دن حضور جب مولوی دوستوں صاحب فرماتے ہیں کہ جب اگلے دن حضور آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سیرت الابدال کا آپ نے ذکر نہیں کرنا، اگر وہ پوچھیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو بحث ہوتی رہی ادھر ادھر کی باتوں میں، وہ جیسے وہ کرتے ہیں۔ تو اچانک ان کو خیال آیا، مرزا صاحب وہ کل ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک سوال، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا کون سا سوال؟ حضور چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ ریکارڈ پہ آ جائے تاکہ 2 دفعہ اس میں شامل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کون سا سوال؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت مرزا صاحب نے سیرت الابدال جو کتاب ہے اس کے صفحہ 193 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت توہین کی ہے۔ تو اس کا آپ نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، آپ نے اب تک جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل جواب دوں گا، رات کو میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کے 193 صفحات تو الگ رہے، اس میں 100 صفحے بھی نہیں ہیں، 100 صفحہ بھی نہیں ہے، 80 بھی نہیں، 60 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، وہ صرف 16 صفحے کا عربی کا رسالہ ہے، اور اس میں صرف خدا کے برگزیدوں کی علامتیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ سیرت الابدال کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ابدال کتب جو برگزیدہ نبی ہوتے ہیں ان کی سیرتیں یا ان کے نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ 16 صفحے کا مولوی دوستوں صاحب فرمایا کرتے تھے جب حضور نے یہ جواب دیا تو مولوی بھاگ دوڑ کر رہے تھے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کتاب لاؤ، کوئی کہاں ڈھونڈوں، حوالہ تو تھا ہی نہیں، ہوتا تو ملتا نا، اور حضور نے وہ کتاب پیش کر دی۔ تو یہ وہ باتیں، اس کے بعد یحییٰ بختیار صاحب بہت محتاط ہو گئے، اور جب بھی کوئی سوال آتا تو وہ کہتے یہ ان کی طرف سے آیا سوال، میرا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی دوستوں سے کہتے تھے کہ صاحب کا میرے دل میں تھا کہ کاش میں ریکارڈنگ کی اجازت ہوتی تو میں کم از کم وہ منظر دکھا دیتا جب وہ ادھر ادھر بغلے جھانک رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کتاب ڈھونڈیں۔ تو یہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا بہترین نمونہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ساری ان کی جو ہے ان کے اوپر ہی الٹا دی ساری باتیں۔ اچھا اب ایک فضول سا سوال ہوتا ہے، یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں آپ نے مسٹر مودودی کا لفظ، مودودی صاحب کے بارے میں مسٹر کا لفظ استعمال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ 5 لفظ پہلے میں نے مسٹر بھٹو کہا تو ان کی تحقیر نہیں ہوئی، تو مسٹر مودودی کہنے سے کیسے مودودی صاحب کی تحقیر ہوگی؟ اس پر اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں نہیں آپ کا مقصد تحقیر نہیں، مگر جب آپ مسٹر بھٹو، مسٹر مفتی مود یا مسٹر مودودی کہتے ہیں تو آپ انہیں ایک ہی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کیا یہ میری غلطی ہے؟ کیا خوبصورت سا جواب ہے۔ اس پر خلیفہ ثالث نے خود ہی فرمایا کہ صاحب کا خدا تعالیٰ مجھے کہتا تھا کہ زیادہ جواب نہیں دینا، بس اتنا ہی، اور میں اتنے جواب دیتا رہا، وہی ان کی خفقی اور سبکی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو اٹارنی جنرل کہتا نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو ویسے ایک سوال کیا تھا۔ اب وہ ایک مثالیں دے رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی، کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ سر اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولے تو کیا یہ جائز ہے؟ یحییٰ بختیار صاحب پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرے خیال میں یہ جائز نہیں، واضح طور صاف فرمایا۔ اور ان کے فتوے یہ ہیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے 100% بھی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولے، بلکہ کذب سری اس سے کام لے، کذب سری سے کام لے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب کی جو ہے وہ ذرا جرا سنیے اور سر دھنیے، کہتے ہیں کہ سر فرض کیجئے ایک طالب علم جھوٹ بول کر غلط حلفیہ بیان داخل کر دے کر کسی دوسرے طالب علم کا حق مارتا ہے تو کہ آپ کیا کریں گے؟ یعنی وہ غلطی سے اپنے آپ کو کچھ اور بتا کر کسی دوسرے کا حق مارتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں 1944 سے 1965 تک کالج کا پرنسپل رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی بھی ایسا ایک بھی کیس نہیں آیا، تو اور کسی نے میرے سامنے غلط بیانی نہیں کی، ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں سر آپ بہت خوش نصیب ہیں، مگر میرا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے میں 2 میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں، میں جانتا ہوں، یحییٰ بختیار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، میں 2 میڈیکل کالج کا پرنسپل ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکا عیسائی بن کر ایک عیسائی لڑکے کی ریزرو سیٹ پر کالج میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک طرف تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور دوسری طرف وہ ایک لڑکے کا حق مارتا ہے، مگر آپ کا بیان ہے کہ اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ اس مثال کی ضرورت کیا جان دینے کی؟ حضور فرماتے ہیں اگر اس فعل کے نتیجے میں
آپ کے پختہ یقین کے بعد وہ کسی کا حق مار رہا ہے تو آپ کو جس کا حق مارا جانا چاہیے اس کے حق کی حفاظت کرنی چاہیے. تو واپس اسی مثال پر کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ وہ عدالت میں چلا جاتا ہے, یعنی وہ طالب علم جو ہے وہ عدالت میں چلا جاتا ہے, تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر جج جو ہے وہ پیش کردہ ثبوت کی بنا پر فیصلہ کرے گا, جو ایویڈنس ہوں گے وہ پیش کرے گا, اس پر فیصلہ کرے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط بول رہا ہے. اب پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو کیا اسے مسلمان سمجھا جائے گا؟ اب یہ ایک فرضی مثال ہے, ایسا کوئی فرقہ ہے ہی نہیں. یا تو اپنے مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے, جو مسلمان کہتے ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے. یہ فرضی مثال ہے. وہ ایک اور مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں صرف مسلمان جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی یہودی اپنے فارم پر اپنا مذہب مسلمان لکھ کر مکہ داخل ہو جائے, وہاں جاسوسی کرے, تو پھر کیا وہاں کی حکومت اسے گرفتار کرنے کی مجاز نہیں ہوگی؟ اب یہ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمان یا غیر مسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضور نے جواب دیا. حضور کا جواب دے کے کیسا عرفان ہے کہ اسے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے الزام میں نہیں بلکہ ایک ملک میں جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ جب ان کو اپنی بودا ہونے کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ فرض کریں کہ ایک عیسائی صحافی ہے اور وہ تجسس کی خاطر مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہے اور فارم میں غلط اندراج کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے, تو وہاں کی حکومت اسے روک نہیں سکتی. حضور نے فرمایا کہ وہ اسے تو پھر فیلس ڈکلیریشن کی وجہ سے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا, غیر مسلم ہونے کی بنا پر نہیں گرفتار کیا جائے گا. اس نے غلط بیانی کی ہے, اس نے غلط جھوٹ بولا ہے. اب یہ مثال بھی زیر بحث معاملہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. اچھا, پھر وہ آ جاتے ہیں اس مثال کی طرف جو آج بھی مولوی دیتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا برانڈ ہے. جیسے برانڈ ہوتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, کوکا کولا اسلام نہ ہوا کوکا کولا ہو گیا. اور اگر یہ بات کی جائے تو یہودی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے, اس سے پہلے ہم رکھا کرتے تھے. مسلمان ختنہ بھی نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ یہودیوں میں بھی ختنہ جائز تھا, یہ ان کا حق ہے, آپ نے وہاں سے لیا ہے, وہ ان کے نام پہ پیٹنٹ ہے. لیور برادرز کمپنی لکس نام کا صابن بناتی ہے, یہ یحییٰ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں. اگر کوئی اور کمپنی اس نام سے صابن بنانے لگ جائے تو حکومت اسے روکے گی؟ یہ بھی ایک غیر متعلقہ اور لا یعنی سے دلیل ہے. یہ باتیں مذہب میں لا رہے ہیں, کبھی صابن کی, کبھی کوکا کولا کی, کبھی ٹریڈ مارک کی. یہ مذہب کا ٹریڈ مارک تو ہوتا ہے, جب بھی کوئی مذہب آتا ہے وہ تو کہتا ہے آؤ, سب کو بلاتا ہے مذہب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے ہیں تو تمام لوگوں کو دعوت دی ہے, اور بلکہ دوسروں کو کہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کم از کم اس پہ ہی تم اکٹھے ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیز ہے, اس پہ اکٹھے ہو جاؤ کم از کم. اگر تمہیں دوسری باتیں پسند نہیں آتی. اتنا عالی ظرف اور اتنا وسیع حوصلے والا مذہب ہے, اور انہوں نے ٹریڈ مارک بنا کے کیا کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیور برادرز کے پاس اس نام کو استعمال کرنے کی مونوپلی ہے, مگر عقیدہ پر کسی کی مونوپلی نہیں ہوتی. اب خدا کی وحدانیت پر اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ صرف میری مونوپلی ہے, اس کے بعد کسی کی نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری ہے, یہودیوں کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میری ہے, اور باقی سارے مذہب بھی کہیں. بہت سے مذہب ایسے ہیں جو وحدانیت پہ قائم ہیں, وہ کہیں ہماری مونوپلی ہے. اسلام ایک خدا نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہم پہلے خدائے واحد کا تصور پیش کر چکے ہیں, اس لیے یہ جتنے مرضی خدا رکھ لیں واحد نہیں رکھ سکتے. تو عقیدہ میں کسی کی مونوپلی نہیں ہوتی. یہ حضرت خلیفہ ثالث نے جواب دیا, اور حضرت خلیفہ ثالث نے انتہائی مختصر سے جواب دیا, اور پھر انہوں نے آئین کے کچھ حصوں پر ان کو بنیاد بنا کر وہاں سے مثالیں پیش کرنی شروع کر دیں کہ ایک شخص غیر مسلم ہے لیکن وہ صدر یا وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے کاغذات جمع کرواتا ہے. فرضی مثالوں پر بنیاد بنا کر ایسے ہی بس باتیں کرتے رہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا اس وقت کیا قانون ہے, اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کیسا عظیم الشان سوال ہے, اور آج بھی ان کے سامنے یہ کھڑا ہے سوال کہ یہ فیصلہ کون کرے گا. اگر تو مولوی کریں گے تو سارے فرقے جو ہیں غیر مسلم ہیں, اگر مولوی کریں گے سب فرقے غیر مسلم ہیں, سب نے ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ لیا. یہ معذر نامے میں جماعت احمدیہ نے بات پیش بھی کی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر اور واجب القتل قرار دے چکا ہے. پہلے اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کرے گا,
تو حضور نے فرمایا کہ کیا وہ اس مفروضے پر کاغذات مسترد کر سکتا ہے؟ تو اٹارنی جنرل صاحب نے خود ہی کہا کہ نہیں فرض کریں وہ نہیں کر سکتا، لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ فضی شخص جو صدر یا وزیر اعظم بننے کے لیے کاغذات جمع کراتا ہے وہ اسلام کے بنیادی اراکین میں کسی ایک کا مثلا زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اب یہ بھی ایک فضول سا بودھا سا سوال ہے۔ آن رسول نے فرمایا کہ جو شخص من ترک الصلاۃ متعمداً فقط کفر، جس نے ایک دفعہ بھی نماز چھوڑی جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ اب عالم اسلام میں ایسے کافر کتنے ہوں گے، لیکن آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی آئین میں یا ویسے اس کو کافر قرار دیا۔ آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس نے اگر ایک دفعہ بھی نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں اس کو مسلمان نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے۔ یہ بہرحال اس قسم کی کہ وہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو کیا کریں گے، اور اسی کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں وہ ایسے کرتے، اور ہر کسی کو اس طرح سے وہ اس دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ابن انشا نے کہا تھا نا، اس نے مزاحیہ کتاب لکھی کہ اردو کی آخری کتاب اور اردو کی کتاب اور جیومیٹری کی کتاب ہے، تو اس میں دائروں کی تعریف کرتے ہوئے ابن انشا لکھتے ہیں ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل داخلہ منع ہے، صرف نکالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے چونکہ بعض عربی کے ہیں چیزیں، تو ظفر انصاری صاحب جو ہیں وہ آپ سے سوال کریں گے۔ یہ بھی ایک وہاں واقعہ ہوا، تو کل جو ہے وہ ظفر انصاری صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ صرف اٹارنی جنرل سے سوال کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، تو آپ یہ کسی اور کو بلا رہے ہیں اور یہ اپنے تبدیل کر رہے ہیں، تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں پھر کسی اور کو مقرر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر حضرت مولانا ابوالعطا صاحب کو کہا کہ کل سے آپ جواب دیں گے۔ تو جب وہ اگلا دن آیا تو مولانا ظفر انصاری صاحب نے جب سوال کرنے شروع کیے اور حضور نے مولانا ابوالعطا صاحب کو مقرر کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہی اس کا جواب دیں گے، آپ کسی دوسرے کو مقرر نہیں کر سکتے، کہ کیونکہ کمیٹی کے ممبران جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہی جواب دیں۔ ان کو پتہ نہیں کیا تھا کہ یہ حضور جواب دے نہیں سکیں، یا کہ حضور نے ایک سیکنڈ انتظار کیے بغیر آپ نے مائک اپنے سامنے کیا، ہاں جی فرمائیں۔ اس پر ظفر انصاری صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر شروع کر دی، پہلے تمہید ماننی شروع کر دی، اور ہوا کیا، پہلی ہی تمہید پر ڈانٹ پڑ گئی۔ وہی چیئرمین صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ مولانا یہ اسمبلی ہال ہے، آپ اپنا مدعا بیان کریں، اتنی لمبی تمہید نہ کریں۔ اور پھر جو بھی اس کے بات ہوئی وہ بھی پوری اس طرح ریکارڈ نہیں ہوئی، اور وہاں پہ بھی وہی سوال کارروائی شائع شدہ ہے۔ اس کے صفحہ 256 پر عبدالحمید جتوئی صاحب کا ایک بہت اہم بیان ریکارڈ ہے۔ عبدالحمید جتوئی صاحب کا، کچھ شریف النفس بھی تھے وہاں پہ، بہت تھوڑے تھے، وہ بار بار کہتے رہے کہ ان کو چیئرمین صاحب کہ ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان کا یہ بیان صفحہ 256 پر لکھا ہوا، کہتے ہیں جناب چیئرمین، ہمیں کل پتہ لگا ہے کہ ہم اس ہاؤس میں جج بنے ہیں اور ہم فیصلہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری پوزیشن وہی ہے جیسے کہ کسی نان ایڈوکیٹ کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے اور وہ فتویٰ دے، اور اس جج کا جو فتویٰ ہے وہ جج کی حیثیت سے، میری تو عرض ہے کہ یا تو ہم اسلام کے ماہر ہوں، اسلامیات پڑھے ہوئے ہوں، یا پھر پروفیسر ہوں، تو پھر ہم سے فتوے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ہمارے لیے ایز اے لا مین مشکل ہے کہ ہم جج بنیں۔ ایک شریف النسب آدمی تھا، اس نے واضح صاف بات بتا دی کہ ہمیں اسلامیات کو کچھ علم نہیں، ہم نے ان باتوں کو، اور ہم جج نہیں بن سکتے۔ آپ صرف مولویوں کے کہنے پہ پوری اسمبلی کو آپ نے کورٹ بنا دیا ہے، یہ کہیں نہیں۔ چیئرمین صاحب کیا کہتے ہیں، آپ نے فتویٰ نہیں دینا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ عبدالحمید جتوئی صاحب کہتے ہیں فیصلہ کرنا ہے، چیئرمین صاحب کہتے ہیں ہاں فیصلہ کرنا ہے۔ عبدالحمید جتوئی صاحب کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے کا حق اس آدمی کو کیسے حق دے سکتے ہیں جس کو فیصلے کے قانون کا ہی پتہ نہ ہو۔ کیسی زبردست بات کی ہے کہ جج وہ بنتا ہے جس کو قانون کا علم ہو، جس نے پڑھائی کی ہو، جس نے سارا قانون پڑھا ہو۔ تو جس کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے فیصلہ کرتا؟ وہ ان کا ضمیر ان کو جو تھا جھنجھوڑا تھا۔ تو انہوں نے آخری فقرہ یہ کہا کہ یہ انتہائی زیادتی ہے ہمارے ساتھ،
جب بحث سمیٹنے کی باری آئی تو سردار عنایت الرحمان عباسی صاحب نے اللہ کہا واضح طور پر کہ ہمارے دلائل کمزور اور بودے تھے، اور یہاں تک کہا کہ احمدیوں کے دلال اگر جھوٹے بھی ہوں تو عقلی طور پر میں ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں، اور آپ لوگوں نے یعنی جو ممبران ہیں یا علماء ہیں ان کے دلائل کی تردید نہیں کی۔ سردار عنایت الرحمان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کی تائید جو ہے، اس بیان کی تائید کرنل حبیب صاحب نے بھی کی۔ اب میں اس سے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے بیانات بھی موجود ہیں یوٹیوب پہ، اور ویسے بھی اخبارات میں بھی ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہم صحیح تھے، دیوبندی کہتے ہیں ہم صحیح تھے، جتنے دوسرے فرقے وہ کہتے ہیں ہم صحیح تھے۔ شیعہ فرقے کے ایک صاحب ہیں جن کا یوٹیوب پہ موجود ہے کہ مرزا ناصر صاحب نے ان کو پانی پلا پلا کے مارا۔ اس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا، اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر۔ تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی۔ اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس۔ اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا کا دیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ پانی پلا پلا کے مارا۔ روزنامہ مساوات لاہور 28 اکتوبر 1970 لکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو پورے ملک میں قادیانیوں کے خلاف گلا پھاڑ پھاڑ کر چلاتی رہی ہے، قومی اسمبلی میں عضو معطل بن کر بیٹھی رہی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے کسی ممبر نے نہ تو کوئی سوال کیا اور نہ ہی مرزا ناصر احمد کے کسی بیان پر کسی قسم کی تنقید کرنے کی جرت کی۔ اب ملک نور الحسن وٹو صاحب جو ہیں وہ ہفت روزہ اہل حدیث لاہور میں لکھتے ہیں، 13 دسمبر 1974 کا ہفت روزہ اہل حدیث ہے۔ وہ لکھتے ہیں قاسم، اپنے خط میں قاسم نانوتوی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ مولوی اسماعیل کہتا ہے کہ خدا ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ مرزائیوں نے قومی اسمبلی میں ان کے حوالے پیش کر کے ان مولویوں کی زبان بند کر دی تھی۔ سردار عنایت الرحمان عباسی صاحب نے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ مفتی محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے تو میں ان کے سامنے گزارش کرتا اور ان سے پوچھتا، خدا کے لیے یہ مرضیوں کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے، جو مواد انہوں نے ہاؤس کے سامنے رکھا ہے ہمارے علماء کرام پر بہت بڑا دبا ہے۔ یہ وہ مفتی محمود صاحب کے کریں، ایک اتنا بڑا چارج ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چارج سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ آپ کے یعنی مفتی صاحب کے جوابات میں نے پڑھے طویل ڈکشنری میں، جس طرح انہوں نے اپنے تمام علم کا ذخیرہ اکٹھا کر دیا تھا، سب میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، لیکن کہیں ایک جھلک ان چارجز کی، ان حقائق کی جو انہوں نے یعنی حضرت مرزا ناصر احمد ثالث نے پیش کیے، اگر وہ جھوٹے بھی ہوں تو عقلی طور پر میں تسلیم کرتا ہوں۔ اب آپ نے ان کی تردید نہیں کی تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ یہ وہ مفتی محمود صاحب کہہ رہے ہیں، یہ صفحہ 1586 صفحہ پر موجود ہے، یہ بیان ان کا سردار عباسی صاحب جو پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن صفحہ اب نوٹ کر لیں، اس پر پڑھ لیں یہ لوگ جن کو ہے۔ تو اس پر وہ میں پہلے بیان کر سکوں کہ کرنل حبیب نے ان کی تائید کی۔ کرنل حبیب صاحب نے کہا کہ عباسی صاحب جو کہہ رہے ہیں
وہ نہایت مدلل اور کنونسنگ ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ریکارڈ پر بھی آئے گی، یہ تاریخ ہے اور ایک اسلامی تاریخ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو جواب یہاں دیے ان دلائل کو زیر بحث نہ لایا گیا؟ ان کے موقف کو جو نہایت خطرناک تھا، ان کے جوابات کتاب کی شکل میں کیوں نہ آئے؟ چونکہ میرا بیٹا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کرنل بیر صاحب کہ عباسی صاحب کے بیان کی تصدیق میں، چونکہ میرا بیٹا اور اس کا بیٹا اور ہماری نسلوں کی نسلیں بھی ان کو پڑھیں گی، ہمارے علماء کے بیانات پڑھیں گے، تو اپنے ذہن میں کیا تصور پیش کریں گے؟ صفحہ 2713۔ لولاک جو ہے یہ جماعت کے سخت خلاف ایک اخبار 6 نومبر 1983 کے جلد 20 پر لکھتا ہے، اور بالآخر 7 ستمبر کو اس وقت کی فاسق و فاجر حکومت نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ فاسق و فاجر حکومت میں فخر کس پہ ہے؟ اس آئین پہ اور اس فیصلے پہ جس کو خود لکھ رہے ہیں کہ فاسق و فاجر حکومت نے بالآخر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ تو فاسق فاجر غیر مسلم کہیں تو ہمیں اس سے اعتراض بھی کوئی نہیں۔ اور اس کے یعنی جب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء اللہ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے کرتاس ابیض شائع کیا، اور اس کرتاس ابیض میں واضح طور پہ انہوں نے اکثر ممبروں کے بارے میں یہ لکھا، اور ہر ممبر کی علیحدہ علیحدہ انہوں نے تقریباً ہر ممبر کی انہوں نے علیحدہ علیحدہ اس کا کچا چٹھا کھولا، اور اکثر ممبران کے بارے میں لکھا یہ شرابی، زانی، خائن اور چور، رسا گیر، یہ ساری باتوں میں لکھی تھی۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جو بھٹو صاحب کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ فاسق و فاجر حکومت تھی واقعتاً۔ اور انہوں نے چن چن کے علیحدہ علیحدہ جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ یہ بعد کی آنے والی حکومت جو ہے اس کو کرتاس ابیض پیش کر رہی ہے، اور لولاک لکھتا ہے کہ بالآخر 7 ستمبر کو اس وقت کی فاسق و فاجر حکومت نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ تو ہم تو خوش ہیں۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو شعر میں نے پہلے بتایا تھا کہ الحمدللہ کہ انہوں نے خود ہم کو علیحدہ کر دیا اپنے آپ سے، اور ہم واقعتاً ان جیسے مسلمان ہیں بھی نہیں۔ آج کا جو مسلمان دنیا کی جو حالت ہے، اور پھر پاکستان میں خاص کر جو ہے جو کرتاس ابیض میں لکھا تھا وہ آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ چور ہیں، ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے دوسرے کو چور کہتی ہے، فاسق فاجر بھی کہتی ہے، اور کہتے ہیں وہ فلاں کی ویڈیو بنا رہا ہے، فلاں اس پہ وہ ایسا گندا تھا وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ عدالتوں کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے، حکومتوں کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے، ممبروں کے بارے میں کچھ لکھا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہ چور چکاری بہت بڑھ گئی ہے، بچوں پہ ظلم بہت ہو رہا ہے، بچوں سے بے حیائی کی جاتی ہے، اور رشوت کا دورہ ہے، اور ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور پھر خالص چیز کوئی نہیں ملتی۔ یہ مسلمان ہیں، کسی نے مذاق میں ایک دفعہ واٹس ایپ پہ مجھے ایک کلپ بھیجا تھا کہ خالص شہد کی نشانی یہ ہے، خالص شہد کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمان کی دکان سے نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک لطیفہ انہوں نے بھیجا، لیکن کیسی دردناک حقیقت ہے، کیسی دردناک حقیقت ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان سے سب چیزیں ملتی، اور ان کے علماء خود اعتراف کر چکے ہیں، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، کہ اصلی دوائی لینی ہو، اصلی کوئی چیز لینی ہو تو وہ اصلی جیم لینا ہو، اصلی شہد لینا ہو تو وہ شیطان کا ہوگا، اور اصلی دوائی آپ کو ربوہ سے ملے گی۔ تو یہ سارے بدکار لوگ اگر ہم کو علیحدہ کرتے ہیں تو ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں، اور ہم واقعتاً ایسے مسلمان نہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لاتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ بے حیائی سے پرہیز کرو، ہم بے حیائی نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ چوری چکاری سے پرہیز کرو، ہم وہ نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ رشوت وغیرہ لینی اور دینی دونوں جائز نہیں ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ملاوٹ ہے، حضرت نے فرمایا تھا ملاوٹ نہیں کرنی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لائے ہیں، اور جو کس نے کہا نا کہ عشق مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عشق خدا کی میل سے بھرا جام لائے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں۔
تو ہم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، ہمیں وہی کافی ہے. ہمارا ایمان کوئی جیسے حضرت خلیفہ صالح نے فرمایا تھا کہ لنڈے بازار سے یا مال کی شاپ سے خریدا ہوا ایمان نہیں ہے. ہمیں خوشی ہے کہ خدا کی نظر میں مسلمان ہے، اور خدا کی فعلی شہادت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور دن بدن ہماری اور ہمارے دین کی تائید و نصرت فرما رہی ہے. اور ہر پہلے سے آنے والا دن جو ہے، اگلا دن جو ہے، وہ جماعت کے لیے ایسی عظیم الشان فتوحات اور نصرتیں اور فتوحات لے کے آتا ہے کہ ہم شکر کرتے نہیں تھکتے، اور شکر کی طاقت ہی نہیں پاتے. حقیقت ہے کیونکہ یہ خدا اپنے فضل سے ہمیں دے رہا ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ این چشمہ رواں کے بخلق خدا دہم یک قطرہ زبہر کمال محمد است. یہ جو ایسا چشمہ رواں دے رہا ہوں میں آپ کو ایمان کا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. یہ ہے اس کی شان مسیح کی، جس کو یہ کافر قرار دے رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں جو کچھ بھی لے کے آؤں، اور احمدیوں کی یہ شان ہے، اور باقی سارے بھی مانتے ہیں کہ احمدی دیانتدار ہیں، سچے ہیں، نمازوں بھی قائم رہتے ہیں. بلکہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. مرزا مبارک احمد صاحب کے جو ننہالے رشتہ دار تھے نا، وہ غیر احمدی تھے، وہ احمدی نہیں ہوئے. خلیفہ رشید الدین صاحب کے جو باقی رشتہ دار تھے، خلیفہ رشید الدین صاحب کی بیٹی تھی حضرت ام ناصر، تو ان کے بعض رشتہ دار ایسے تھے جو نہیں احمدی ہو سکے لیکن ان کا تعلق تھا ان کے ساتھ. کہ ایک مولوی ان کے پاس گیا، کہنے لگا کہ احمدیوں کو تو حکومت نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے، تو آپ کے تو ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ تو نہیں ہیں احمدی. انہوں نے کہا بات سنو، مرزائی نماز پڑھتے ہیں، کبھی مجھے نماز پڑھتے دیکھا؟ اور میں شراب پیتا ہوں، کبھی کسی مرزائی کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ تو پھر میں کیسے مرزائی ہو گیا؟ تو ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پہ اسلام لائے ہیں، عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں یہی ایمان کافی ہے. اور خدا تعالیٰ کی مدد اور شہادت ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. کسی حکومت کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا. قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق. اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا. اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما متفق ہوئے. اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا. کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کے بعد ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا. اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلب کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو.
تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔